Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फिनटेक हब। आई एम योर होस्ट अदील अज़हर और हर हफ्ते अपने प्रोग्राम में हम आपका तारुफ कराते हैं पाकिस्तान की फाइनेंशियल इंडस्ट्री के, चाहे वो फिनटेक हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, पेमेंट सर्विसेज हो, पेमेंट प्रोग्राम्स हो, उनके मूवर्स एंड शेकर्स से, पीपल हु आर राइटिंग द स्क्रिप्ट दैट वी फॉलो व्हेन इट कम्स टू आर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आज भी हमारे साथ एक बड़े दिलचस्प मेहमान मौजूद हैं और उनसे हम बहुत बातें करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से, म्यूचुअल फंड्स के हवाले से। मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है ये और मैं अपने आप को एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट गुरु भी समझता हूँ। मुझे बड़ी शदीद गलतफहमी है, तो वो मेरी गलतफहमियाँ भी अभी थोड़ी देर प्रोग्राम में जो है ना वो उसको ठीक कर देंगे। सो पाकिस्तान में जहाँ पे बड़े फाइनेंशियल ग्रुप्स का, इन्वेस्टमेंट हाउसेस का जब भी नाम आता है, सो मेरे ख्याल से उसमें टॉप 3 में अगर आवाम से पूछा जाए कि आप नाम लें, पीपल हु हैव गॉट इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इंडस्ट्री, तो एकेडी का नाम जो है वो ज़रूर लेंगे। और एकेडी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से, उसी कंपनी से उनके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और कंपनी सेक्रेटरी मोहम्मद याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम याकूब साहब। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। याकूब साहब से मैं बात कर रहा था इनसे जब हम शो से पहले, एक ऐसी इंट्रोडक्शन का है क्योंकि ज़ाहिर ज़िंदगी में पहली बार इनसे मेरी मुलाकात हो रही है। इन्होंने बताया कि ये 18 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। ये तो नहीं, तो फिर देखें 18 साल अक्सर होता है वो बंदा एक कंपनी में काम कर रहा हो तो फिर तो उसके जो मतलब मार्केट तो गलत निकाल लेती है, इससे तो कोई नौकरी नहीं मिलती। और ऐसा तो नहीं हुआ? इट्स ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी है। तो माशाल्लाह से मुझे इस ग्रुप में जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती गई है। ओवर द ईयर्स में जो है वो डेजिग्नेशन बढ़ती गई और मैं सीखता गया, लर्न करता गया और आगे बढ़ता गया। तो माशाल्लाह से परफॉर्मेंस भी है हमारे म्यूचुअल फंड्स की और हम प्रॉस्पेरिटी की तरफ भी हैं। तो ये रीज़न माशाल्लाह यू आर स्टिल अ वेरी यंग मैन और आपने 18 साल का करियर है, सो वी आर ऑलमोस्ट ऑफ द सेम एज। वैसे मैं मेरी जिस पिछली कंपनी में मैं काम करता था ना, वहाँ पे भी याकूब लोग 25-25, 30-30 साल से काम कर रहे थे। सो पीपल डू फॉल इन लव विद द कंपनी इफ़ द कंपनी टेक्स केयर ऑफ यू। जी डेफिनेटली। एकेडी ग्रुप, अकील भाई इनफैक्ट ही डज टेक केयर ऑफ हिज एम्प्लॉयज़। माशाल्लाह से आई स्टार्टेड माई करियर इन 2004 और फॉर द लास्ट 10 years और सो मैं डिफरेंट कंपनीज़ के, लिस्टेड कंपनीज़ के बोर्ड पे डायरेक्टर रहा हूँ। अभी भी मैं एक लिस्टेड कंपनी के बोर्ड पे डायरेक्टर हूँ। तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप मेहनत करो तो ऑब्वियसली रंग लाती है। राइट। सो यू आर अ CFA, आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट, और उसके अलावा आपने MBA किया हुआ है। जी बिल्कुल। और CFA कब आपने अपना कंप्लीट किया? आई कम्प्लीटेड माई CFA इन द ईयर 2017। 2017। जी बिल्कुल। तो मेहनत करनी पड़ी थी या निकल गया था पहली ट्रायल में? सर डेफिनेटली मेहनत करनी पड़ी थी। ट्राई एंड सक्सीड था। मैंने अपना CFA स्टार्ट किया था 2008 में। ओह, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उस ग्लोबल टाइम पे। थोड़ा आपका लाइफ का कोई बता। नहीं, जो ग्लोबल आया था तो हमारी मार्केट भी उस ज़माने में जो है फ्रोजन हो गई थी। तो फिर अपॉर्चुनिटी मिली तो CFA इनरोल किया। यानी स्टॉक मार्केट बंद थी तो आपने कहा यार CFA कर लेते हैं। एग्जैक्टली। तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिली, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। खैर मेरी शादी बहुत अर्ली एज में हो गई थी, फिर बोर्ड्स की कमिटमेंट, कंपनी की कमिटमेंट, तो कभी पेपर दे सके, कभी फेल हो गए। करते करते 2017 में अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आई क्लियर। सो तब तो बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, बच्चों ने सेलिब्रेट किया होगा, अब्बू ने CFA कर लिया, ऐसा था वैसे? एग्जैक्टली। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा बेटा जो ही इज़ लाइक 14 years ऑफ एज नाउ। ओके माशाल्लाह। तो अब उनको भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि यार हम भी पढ़ रहे हैं और बाबा भी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो वो भी थोड़ा पढ़ाई में एक्सेल कर पा रहे थे और मैं भी पढ़ रहा था। बिल्कुल, बट वो आपके फेल होने से तो मोटिवेशन नहीं ले रहे हैं ना? येस एंड नो। एटलीस्ट वो हमारे साथ बैठ के वो खुद भी पढ़ते थे जब मैं बैठ के पढ़ रहा होता था। नहीं, दिस इज़ ब्रिलियंट। और मेरा ये ख्याल है कि जो आप ऑन जॉब एजुकेशन जो ले रहे होते हैं ना, जो सर्टिफिकेशन, बस CFA आई थिंक आपकी जॉब के साथ इट रियली रिलेट्स। एग्जैक्टली। सो जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए CFA होना इज़ अ बिग प्लस। बिल्कुल डेफिनेटली। और बिल्कुल रियल लाइफ से के साथ साथ होती है CFA में जो पढ़ाया जाता है। राइट। जो प्रैक्टिकली हम कर रहे होते हैं वही पढ़ रहे होते हैं। बिल्कुल। तो और एजुकेशन ऑलवेज जो है वो तो अच्छी चीज़ ही होती है। तो जितना बंदा एजुकेशन ले वो अच्छा ही होता है। चलें याकूब, अब ज़रा चलें आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में हमें जानने का मौका मिला। अब ज़रा थोड़ा सा काम की बात करते हैं। ओके ना, लेट्स कम टू द बोरिंग टॉक। ऑलराइट, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है, यानी AKD
جو انویسٹمنٹ مینجمنٹ ہے وچ ہیز گاٹ نمبر آف میوچل فنڈز آئی ایم پریٹی شیور, کافی ساری پروڈکٹس آپ کی ہوں گی. میوچل فنڈ انڈسٹری پاکستان میں کافی, اف یو کمپیئر, جب المیزان نے بہت عرصہ پہلے, یا NIT ہوا کرتا تھا میوچل فنڈ, بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں, سنتے آ رہے ہیں, اس کے بعد سے دی انڈسٹری ہیز ریئلی گرون, بڑی زبردست پروڈکٹس آ گئی ہیں اینڈ آل. سو وین آئی کمپیئر AKD, یا اف آئی آسک یو ٹو کمپیئر AKD ود دا بینچ مارک انڈیکس اینڈ آل, جو اصل آئی تھنک یہی, جب بھی کوئی میوچل فنڈ کا سیلس مین آتا ہے وہ یہی بولتا ہے نا جی انڈیکس اتنا گیا ہم اتنے گئے. سو ویئر ڈو یو گائز اسٹینڈ, واٹ از دا پرفارمنس آف AKD's انویسٹمنٹس میوچل فنڈ؟ سر لاسٹ ایئر کی میں پرفارمنس کوٹ کر سکتا ہوں. ہمارا جو فلیگ شپ گولڈن ایرو اسٹاک فنڈ ہے اس کی جو ہے لاسٹ ایئر پرفارمنس تھی 115% کی فار دا فسکل ایئر 2021. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے جو ہے پبلک کا پیسہ مور دین ڈبل کر دیا تھا ایک سال کے اندر, فسکل ایئر میں 1 جولائی 2020 سے لے کے 30 جون 2021 میں. اور کمپیئر ٹو دی انڈیکس وہ تقریباً 37% کا اس کا ریٹرن تھا. سو اب میں اگر باقی میوچل فنڈ سے کمپیئر کرتا ہوں, سو اس میں بھی AKD کی پرفارمنس اچھی رہی ہے سر. باقی ایوریج انڈسٹری کا آلموسٹ 37, 38, 40 نیئر ٹو اباؤٹ انڈیکس ہی پرفارمنس تھی. وی ور لوگوں نے 115%. جی بالکل ایسا ہی ہے یار, یہ تو پھر اس کا مطلب ایسا تو پھر تو کوئی تو ٹپس وپس ملتی ہیں, یہ شیئرز نکال لو, یہ اٹھا لو, کیا سر ایفرٹس کی بات ہے. ہم لوگ جو ہے وہ ڈگن کرتے ہیں کمپنیز میں سے, ویلیو نکالتے ہیں اور جو ہے وہ پھر ہم لوگ ریٹرنس بنا کے دیتے ہیں اپنے انویسٹرس کو. اور یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں تھا کہ جہاں ہم نے پیسے ڈبل کیے. ایون کیلنڈر ایئر 2012 میں بھی یہی تھا کہ ہمارے جو فنڈ کی پرفارمنس تھی گولڈن ایرو کی اس وقت بھی 105% کی تھی. تو گولڈن ایرو, جی یہ ذرا یہ نام بڑا زبردست لائیں, گولڈن ایرو, یہ کہاں سے آیا ہے؟ اچھا سر, یہ پرائیویٹ سیکٹر گولڈن پرائیویٹ سیکٹر کے اولڈسٹ فنڈ ہے. 1983 میں یہ لانچ ہوا تھا. 1983 میں. اور پھر جو ہے ہم نے اس کے مینجمنٹ رائٹس ایکوائر کیے تھے 2004 میں. تو ہم نے اس کا نام وہی رہنے دیا تھا, گولڈن ایرو جو چلتا آ رہا تھا. اور پھر جو ہے وہ ہم نے اس کو کنٹینیو, جی بالکل. تو کیلنڈر 2012 میں بھی اس کی پرفارمنس 105 تھی, 105% کا ریٹرن تھا. تو اس ٹائم پہ تھامسن لپرز رائٹرز نے جو ہے وہ رینکنگ بھی کی تھی. تو وی ور فرسٹ اینڈ سیکنڈ ان پاکستان, اینڈ وی ور فرسٹ اینڈ سیکنڈ ان ایشیا, and we were 5th and 6th in the world in terms of performances. Amazing. Which year was that? Calendar 2012. 12, okay. تو ماشاءاللہ سے like it's mutual fund میں تھوڑا بہت میرا نا ذرا رہا ہے ایکسپیرینس انویسٹ کرنے کا. میں تھوڑا سا کنزرویٹیو انویسٹر ہوں, آئی ول بی ویری فرینک. بٹ یہ جو ریٹرنس کی آپ بات کر رہے ہیں, انڈسٹری 30-40% ریٹرن دیتی ہے اور آپ کا گولڈن ایرو 115 دیتا ہے ریٹرن, تو یہ تو بڑا اگریسو فنڈ ہوا. یعنی آپ کی جو پک بھی آپ کرتے ہیں ٹریڈنگ شیئرس پہ کھیل رہے ہوتے ہیں یا وہ ڈیویڈنڈ والے شیئرس پہ, کیا سر جب آپ ایکویٹی فنڈز میں انویسٹ کرتے ہیں تو اوبیسلی آپ ایک ایکویٹی رسک لے رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ جب ایکویٹی رسک لے رہے ہیں تو پھر رسک کا ریٹرن بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے. تو آپ کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ یہاں پہ لاس بھی ہو سکتا ہے, بٹ اس لاس کے ساتھ ساتھ پریمیم گینز بھی ہوں گے. تو تھوڑا سا تو پھر ایگریسو لینا پڑتا ہے آپ کو. ہماری ایکسپرٹیز, ہماری نیچ جو ہے وہ 2nd 3rd ٹیئر کی ہے, کہ جہاں پہ کمپنی کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ یہ کمپنی کہ یہ پروڈکٹس آئیں گے, یہ فیوچر آؤٹ لک ہے اور اس طریقے سے کمپنی کی پروفیٹیبلٹی ہوگی. تو اس پہ ہم بیٹ لیتے ہیں رادر دین کہ وہ کمپنیز جو آلریڈی کیش کاؤ ہو چکی ہیں, جن میں اب گروتھ کا چانس کم ہے, جن میں صرف ڈویڈنڈ آتے رہیں گے. تو جنرلی ہماری جو کمپنیز ہوتی ہیں اس میں ڈویڈنڈ کا ایلیمنٹ کم ہوتا ہے بٹ گروتھ زیادہ ہوتی ہے, اور وہ کمپنیز جنرلی اپنے بزنسز میں ری انویسٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ سے ان کے ڈویڈنڈس کم آتے ہیں, بٹ بزنس میں انویسٹ کرنے کی وجہ سے ان کی ریٹرنز بہت فینومینل ہوتے ہیں. پرائز پرفارمنس بھی اچھی ہوتی ہے, ان کی ارننگس گروتھ بھی اچھی آ رہی ہوتی ہے. میں جب اسٹاک مارکیٹ کے گروز کو سن رہا ہوتا ہوں سوشل میڈیا میں, 2 طرح کے بندے ملتے ہیں. ایک تو وہ ہوتا ہے جو فنڈامنٹلس پہ کھیل رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کمپنی نے یہ انویسٹمنٹ کی, فلانا یہ گاڑی لانچ کر رہا ہے, ایونچوئل اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. ایک ہوتا ہے جو ٹیکنیکلس پہ کھیل رہے ہوتے ہیں, یہاں سپورٹ ہے, یہاں ریزسٹنس ہے, کیا. ایک عام میرا جیسا سادہ سا انویسٹر, آئی مین وہ کس پہ بلیو کرے؟ سر دیکھیے, جتنے سالوں میں نے جو سیکھا ہے سمجھا ہے کہ فنڈامنٹلز آلویز پریویل. مے بی شارٹ ٹرم میں تھوڑا سا جو ہے مارکیٹ جو ہے وہ ایب نارمل ریئیکٹ کرے گی, بٹ الٹیمیٹلی وہ فنڈامنٹلس کو ہی دیکھے گی کہ جہاں پہ فنڈامنٹلس ہوں گے تو وہی کمپنیز کی جو ہے وہ گروتھ بھی آتی رہے گی اور وہ پرفارم کرتی رہیں گی. جہاں پہ فنڈامنٹلز نہیں ہوں گے وہ شارٹ ٹرم میں تو ٹریڈنگ اچھی ہو جائے گی اس میں, بٹ ایونچولی لوگوں کے پیسے نہیں بنتے. رائٹ. ناؤ یعقوب, ا ویری سیریس کوسچن. میں جب
چلے میں دنیا بھر کی تو باتیں نہیں کرتا, میں جب اپنے ریجن میں ہی دیکھتا ہوں کہ لوگوں اسٹاک مارکیٹ میں انٹرسٹ, میوچل فنڈ, واٹ ول بی دا ٹوٹل سائز آف, میں ان ٹرمز آف نمبر آف انویسٹرس کی بات کر رہا ہوں, یعقوب واٹ ول بی دا ٹوٹل نمبر آف انویسٹرز ان میوچل فنڈز ان پاکستان؟ It's not a big number. It's not a big number, right? It's not a big number. دیکھیے یہ ہمارے جو آڈینس ہیں ان کو بھی میں یہاں پہ یہ بات کروں, دیکھیے آپ کو اگر, ویسے تو گرو سامنے یہاں بیٹھے ہوئے, میں تو صرف ایک شوقیہ انویسٹر ہوں, لیکن اگر آپ کو انویسٹ کرنا ہے اسٹاک مارکیٹ میں تو آپ کے پاس دو آپشنز ہیں. ایک تو یہ کہ آپ خود جا کے کسی بروکریج میں اکاؤنٹ کھلوائیں اور شیئرز خریدنا شروع کر دیں, فلانا کمپنی کا شیئر, اس کمپنی XYZ کمپنی کا شیئر. دوسرا آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سیونگز لیں اور آپ ایک میوچل فنڈ کو جو ہے نا وہ دے دیں, اور وہ آپ کے بہاف پہ پھر انویسٹمنٹس کر رہے ہوں گے. پاکستان کو جب آپ دیکھتے ہیں, کمپیئر کرتے ہیں یعقوب ود, آئی مین انڈیا تو بہت نیکسٹ لیول پہ پہنچ گیا ہے. اگر میں بنگلہ دیش جو ہمارا پیئر کنٹری ہے, ہم اس سے کمپیئر کریں ان ٹرمز آف نمبر آف انویسٹرز, ہم بہت پیچھے رہ گئے. تو کیا ہوا, واٹ از گون رانگ, یہ کیوں پرسیپشن بن گئی کہ اسٹاک مارکیٹ میں تو صرف سٹا ہو رہا ہے؟ سر مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک بہت بڑا جو فقدان ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے جو کمپنیز ہیں وہ بہت زیادہ ماس لیول پہ مارکیٹنگ کو فوکس نہیں کرتی ہیں. اب اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے بائنانس ہے, اب ہم فیس بک پہ ڈالیں یا جو بھی ہم کچھ بھی کوئی بھی سوشل میڈیا ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں تو ہر تھوڑے سے کلکس کے بعد ہمیں بائنانس کی ایڈ دکھنی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو وہ بڑا ایگریسولی مارکیٹنگ کرتے ہیں اور اپنا پیسہ جو ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ پہ خرچ کرتے ہیں. تو اگر ہماری جو میوچل فنڈ انڈسٹری ہے یا بروکریج انڈسٹری ہے وہ بھی اگر مارکیٹ کرے اور ٹارگیٹڈ مارکیٹ کرے تو مجھے لگتا ہے پاکستان میں بھی بہت پوٹینشیل ہے. ایوری ون وانٹس ٹو میک منی, ایوری ون وانٹس ٹو سیو, تو بٹ دے ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو میک انویسٹمنٹس, ہاؤ ٹو ڈو سیونگس. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے چیلنج رہا ہے کہ جہاں پہ پرابیبلی شاید مارکیٹنگ اتنی ہے نہیں, اور ٹارگیٹڈ اگر ہے بھی تو وہ ٹارگیٹڈ نہیں ہے. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں یعقوب, آپ نے بائنانس کی بڑی اچھی ایگزامپل دی. بھائی میں تو بڑا کنزرویٹو انویسٹر, کرپٹو شپٹو سے تو بھائی ہم دور ہی رہتے ہیں. مائی سن از این انویسٹر ان کرپٹو, اوکے, اینڈ ہی میکس ڈیسنٹ منی. اس نے اپنی عیدی ویدی کے پیسے لگا دیتا ہے وہ کرپٹو میں. وہ اس نے میرے موبائل پہ ہی, اس کے ہی ہیزنٹ گاٹ اے موبائل, وہ میرا موبائل یوز کرتا ہے, اس نے وہ بائنانس ڈالی ہوئی ہے, اس میں پش نوٹیفیکیشنز آتے رہتے ہیں, ٹریننگ پروگرامز فلانا, and I was like اردو میں, and I was like یار یہ تو ایسا کام کر رہے ہیں پاکستان میں کوئی بروکر نہیں کر رہا, تو AKD کیوں نہیں کرتا یہ کام پھر؟ لائک آپ بھی زیادہ مارکیٹنگ نہیں کرتے, تو واٹ از دا ریزن؟ سر ابھی ہمارے پلانس ہیں, ہمارا یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈیجیٹل بینکنگ کی طرف اور EMI لائسنس کی طرف کنٹمپلیٹ کر رہے ہیں اس وقت. پاکستان میں اس وقت جو ہماری فنٹیک زیادہ تر جو انڈسٹری یوز ہوتی ہے وہ اس پرپز کے لیے یوز ہو رہی ہے کہ ہمیں اسپینڈنگس کرنی ہے. تو ہماری جتنے بھی والیٹ اکاؤنٹس کھلتے ہیں وہ ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے کیا چیز پرچیز کر لیں, چاہے وہ کسی بھی جو ہے وہ اسٹور پہ جا کے ہم نے کوئی بھی پروڈکٹ لینا ہے تو ہم وہاں سے پروڈکٹ لے سکیں. بٹ اب ہم جو ہے تھوڑا سا انوویشن کی طرف جا رہے ہیں کہ وہاں پہ اگر کسی کو جو ہے اپنے والٹ کے تھرو, والٹ کریٹ کر کے والٹ کے تھرو ان کو میوچل فنڈز لینے تو وہ ہمارے میوچل فنڈز بھی لے سکیں گے, ان کو انشورنس لینی ہے تو وہ انشورنس بھی لے سکیں گے, اگر ان کو بروکنگ کرنی ہے تو وہ اسی ایپ کے تھرو جو ہے وہ اپنا اسی والٹ کے تھرو وہ سب سپر ایپ ٹائپ کا ہمارا چل رہا ہے کہ جو ہے جس میں ہم اسپینڈنگس کی جگہ پہ ہم سیونگس جو ہے وہ پروموٹ کریں گے کہ ایپ جو ہے وہ ہر چیز کو سپورٹ. بالکل یعقوب صاحب, میری نا ایک چھوٹی سی پاکستانی مارکیٹ کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ آئی ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں یار پاکستانی سیو نہیں کرتے, پاکستانی بہت سیو کرتے ہیں, پاکستانی انویسٹ نہیں کرتے. یعنی انفلیشن ہمیں ہر سال بیٹ کرتا ہے 13%, لیکن 13% تو CPI انفلیشن ہے نا, اصل انفلیشن تو اللہ جانتا ہے کتنی ہوگی, لیکن وی ڈونٹ انویسٹ. لوگ ڈرے ہوئے ہیں, لوگ سہمے ہوئے ہیں. چلیں آپ ہی کمپنی کا سن کے تو مجھے خوشی ہوئی کہ کر رہے ہیں, لیکن اوور آل آئی تھنک وی ہیو فیلڈ ایز اے کنٹری ابھی تک فی الحال, کہ ہم لوگوں میں وہ شوق انویسٹمنٹ کا پیدا نہیں کر پا رہے. سر اٹس نیور ٹو لیٹ, ہم یہاں سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور ہم جو پروموٹ کر سکتے ہیں اپنی سیونگ پروڈکٹس. جو ٹیک انڈسٹری ہے اس میں بڑا ایزی ہے کہ آپ لوگوں کو ڈائریکٹلی اپروچ کر سکتے ہو 1-to-1 تھرو یور سوشل میڈیا. تو اب مطلب ہم اس چیز پہ کام کر رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی اور بھی جو ہاؤسز ہیں وہ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں, ایفرٹس کر رہے ہیں. تو ہوپ فلی ان شاء اللہ بہتری دیکھیں گے ہم آنے والے دنوں میں کہ ہمارے نمبر آف انویسٹرز جو ہیں وہ انکریز ہوں گے. چلیں اچھی بات ہے, اینڈ گڈ لک فار دیٹ, بیکاز یہ بڑا ضروری ہے, اٹ از نیسسری. ظاہر ہے ہماری کیپٹل مارکیٹ کے لیے بھی اچھا ہوگا. ایک تھیوری یہ بھی تو کہتی ہے نا کہ ہمارے جو مارکیٹ ہے وہ دیر آر فیو ہینڈز وچ آر مینیجنگ آر کیپٹل مارکیٹس.
وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ جی ریٹیل انویسٹر بڑا ہو جائے, بیکاز پھر ان کی جو بارگیننگ پاور ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ ایک کنسپریسی تھیوری ہے تو بڑی اسٹرانگ تھیوری ہے یہ. سر ایسا نہیں ہے, مارکیٹ ہماری کافی بڑی ہے, تو کوئی ایک بندہ یا 2-4 بندے مل کے کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. مارکیٹ کیپ ہر کمپنی کا اپنی جگہ پر موجود ہے, نئی لسٹنگز بھی ہو رہی ہیں. جو تھوڑا ہمارے یہاں ایک ہے کہ ہمارے یہاں جب کوئی ایک انویسٹر آتا ہے جس کو کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے, تو اس کو بروکرز اپنے حساب سے جو ہے وہ شیئرز دلا دیتے ہیں, اور ان کے فنڈامنٹلز ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں, بس وہ جو ایک کانسیپٹ ہے ہماری مارکیٹ کا کہ یہ ٹپ آئی ہے. تو اب آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کمپنی کرتی کیا ہے, ابھی کیوں اچھی لگتی ہے. اب لائک نیشنل بینک ہے, اٹ از ون آف دا لارجسٹ بینک آف پاکستان, سب کو پتہ ہے, بٹ ایوری تھنگ از گڈ ایٹ اے پرائز. تو اگر وہ اس کی جو پریویلنگ پرائس ہے اس کے فنڈامنٹلس کے حساب سے وہ صحیح ہے یا نہیں, وہ گیج کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے پی ایس او ہے, پی ایس او پاکستان کی لارجسٹ آئل مارکیٹنگ کمپنی ہے, بٹ مے بی وہ 100 روپیز پہ سستی ہے, بٹ وہی چیز 500 روپے پہ مہنگی ہو جائے گی. بالکل ایسے. تو صرف یہ کہ یار یہ بہت اچھی کمپنی ہے ڈزنٹ اسپیک مچ. تو آپ کو جو چاہیے کہ آپ کو فنڈامنٹلس کے اوپر کام کرنا چاہیے. جنرلی گلوبلی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چھوٹا انویسٹر جاتا ہے مارکیٹ میں کام کرنے کے لیے, تو اس کو رادر دین کہ ہم ڈائریکٹلی ایکویٹی میں انویسٹمنٹس کرائیں, ان کو میوچل فنڈس کی لسٹ دی جاتی ہے کہ یہ میوچل فنڈز ہیں اور ان کی یہ انویسٹمنٹ اسٹریٹجی ہے, جو آپ کی انویسٹمنٹ کرائٹیریا سے سوٹ کرتی ہے, آپ اس میوچل فنڈ میں انویسٹ کریں. میں یعقوب آپ کو یہاں پہ روکتا ہوں, اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یعقوب صاحب نے اس وقت یہاں پہ بتایا. اف یو آر اے فرسٹ ٹائمر ان دی انویسٹمنٹ تھنگ, اگر آپ نئے انویسٹمنٹ کی دنیا میں آئے ہیں, رادر دین خود جا کے آپ شیئرز اٹھا لیں, اسٹارٹ ود میوچل فنڈ, لیٹ دیم ڈو آل دا ہارڈ ورک فار یو, ٹھیک ہے. اور آپ اس وقت بیٹھ کے مارکیٹ کو سمجھیں کہ مارکیٹ چلتی کیسے ہے, موومنٹ کیسے ہوتی ہے, پی ریشو کیا ہوتا ہے, ڈیویڈنڈ ییلڈ کیا ہوتی ہے, یہ ساری باتیں سمجھیں, پھر اس کے بعد تھوڑا رسک لینا شروع کریں. سوری یعقوب, میں آئی تھاٹ کہ یہ ایمفیسائز کرنا ضروری ہے. ڈیفینیٹلی. اور دیکھیں یہ ایک اسپیشلائزڈ بزنس ہے, تو اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ کو انویسٹمنٹس کرنی ہے تو آپ جو ہے وہ ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے ہو. آپ کا اپنا جو کور ایکسپرٹیز ہے اس میں آپ کو رہنا ہے, اور آپ کو جو اپنا جو سیونگس کا پیسہ ہے وہ آپ کسی انویسٹمنٹ ایڈوائزر, کسی ایکسپرٹ کو دیتے ہو, تاکہ وہ آپ کے جو ہے وہ اٹموسٹ طریقے سے آپ کے پیسے کو مینیج کر سکے. ٹرو. تو مطلب یہاں پہ تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈائریکٹ اپنے جو ہے وہ بینیفٹ کے لیے جو ہے لوگوں کو ڈائریکٹ انویسٹ کرا دیتے ہیں. پلس بروکر کی جو ایک جو ریونیو اسٹریم ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ وہ آپ کا بائنگ سیلنگ ٹریڈنگ کراتا ہے, چرننگ کراتا ہے, وہ ہر ٹریڈ پہ پیسے کماتا ہے, چاہے وہ بائنگ سائڈ پہ اور سیلنگ سائڈ پہ ہو. تو وہ آپ کو اچھی چیز دلوا دے گا لیکن جلدی بکوا بھی دے گا. تو آپ کی ایکویٹی انویسٹمنٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دیر نیور شارٹ ٹرم, وہ ٹریڈنگ نہیں ہوتی, ہمیشہ انویسٹمنٹس ہوتی ہے, اور انویسٹمنٹس آر لانگ ٹرم. بالکل. اگر ہم کوئی بزنس اپنا اسٹارٹ بھی کرتے ہیں تو وہ پہلے دن سے نفع نہیں کرتا, اس کے لیے آپ کو 3 سال 5 سال چاہیے ہوتے. تو ایکویٹی انویسٹمنٹس بھی یہی ہے کہ آپ کو لانگ ٹرم انویسٹ کرنا ہے, اور تبھی آپ جو ہے گڈ ریٹرنس ریپ کر سکتے ہو اس میں سے. آف کورس ہماری اس سیریز میں فن ٹیک ہب وچ از براٹ ٹو یو بائی کوئک پے ٹی وی, اس میں ہم انویسٹمنٹ گروز سے بھی آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں. ہم کچھ اس کے نا گولڈن پرنسپلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آف انویسٹمنٹ. ہمارے بھی ایک انویسٹمنٹ گرو تھے یعقوب, انہوں نے مجھے نا بہت سالوں پہلے ایک بات بولی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو بیٹا, ایکویٹیز میں اسٹاک مارکیٹ میں نقصان صرف لالچی آدمی کا ہوتا ہے. وہ ان کی بات مجھے بڑی دل پہ لگی تھی آ کے, بیکاز جو انہوں نے بات بولی, لالچی آدمی وہ ہوتا ہے جو وہ ٹریڈنگ شیئرز ہوتے ہیں نا, آج کل میرا پیسہ ڈبل ہو جائے, بھائی ایسے شیئر سے بچ کر رہی ہے. لک ایٹ دا فنڈامنٹلز, لک ایٹ دا ڈیویڈنڈ, یہ کمپنی کیا اپنا پروفٹ شیئر کرتی ہے نہیں کرتی ہے. ڈسکشن بہت مزیدار ہے اور بہت زبردست ہے. میں یہاں پہ ذرا تھوڑا سا روک کے یعقوب آپ کی ذرا کچھ لائف کے حوالے سے تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں ود یور پرمیشن. سو جب نوجوان تھے, آپ MBA کر رہے تھے, تو کبھی سوچا تھا کہ یہ اسٹاک مارکیٹ کی طرف ہمیشہ سے انٹرسٹ تھا اس چیز کی طرف آنے کا؟ سر بیسکلی آئی بلانگ ٹو دی میمن کمیونٹی, تو ہمارے تو رائٹ لیفٹ سب جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ ہوتے ہیں, انویسٹرز اور کام کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو شروع سے یہی پیشن تھا کہ جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کی طرف جائیں گے, اور جب ایجوکیشن بھی حاصل کر رہے تھے تو ڈفرینٹ کمپنیز کو اسٹڈی کرتے تھے, ان کے پی ریشیوز, ان کے فنڈامنٹلس کو دیکھتے تھے. اور کیونکہ میرے فیملی میں بھی سب جو ہے بچپن سے آپ کر رہے ہیں, بچپن سے نہیں, جب میں نے بیچلرز اور اپنا اسٹارٹ میں نے کیا. سنا یہ جیسے باقی پاکستان میں بچے سے پوچھو بڑو گے کیا بنو گے, وہ کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا, انجینئر بنوں گا. کسی میمن بچے سے پوچھا کہتا ہے میں بروکر بنوں گا. ایسا ہوتا ہے کیا بچوں میں ہے یہ؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے یہاں تو شروع سے ہی جو ہے وہ انویسٹمنٹس کے حوالے سے اور مارکیٹ میں جو ہے وہ میمنز ود آل ڈیو ریسپیکٹ ہیو گاٹ این انفیئر ایڈوانٹیج ان دس تھنگ. اللہ میاں نے خاص کوئی جینیٹک ان کی وہ بنا کے دی ہے, وہ ہے یہ ویسے
ایک نیک ہوتا ہے یہ جنرلی ہوتا ہے یہ مطلب میرے بیٹے کے بھی مارکس باقی چیزوں میں اچھے آئیں گے نہیں آئیں گے میتھس میں اس کے اچھے آتے ہیں میتھس میں اچھے آئیں گے تو یہ ایک ہے کہ بٹ ٹھیک ہے وہ صحیح لگ گیا ہے بیٹا آپ کا. پھر سکھاتے ہیں بات کرتے ہیں اس سے دیکھو بیٹا یہ شیئر کو دیکھو اوبیسلی گھر میں ہوتے ہیں تو کبھی چھٹی وغیرہ کی ہے تو مارکیٹ کی باتیں چل رہی ہیں یہ وہ تو. والد صاحب کیا کیا کرتے تھے آپ کے؟ میرے ابو بھی اسٹاکس ریلیٹڈ اور جو اسی طریقے سے ان کا بزنس ہوا کرتا تھا تو. پھر دادا بھی یہی کرتے ہوں گے؟ جی دادا چاچا میرے چاچا کی تو ممبرشپ بھی تھی ایک زمانے میں اسٹاک مارکیٹ کی. چلیں پھر تو ہمارے بلڈ میں یہ بلڈ میں ہے. اور میمن ہونے کا ایک ایڈوانٹیج اسٹاک مارکیٹ میں ہی ملتا ہوگا نا کہ آپس میں سارے میمنی میں بات چل رہی ہوتی ہے باقی تو لوگ منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں میمنی آپس میں لگے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی ہر لینگویج کا اپنا ایڈوانٹیج ہے تو ڈیفینیٹ اسٹاک مارکیٹ میں میمنی کا ایڈوانٹیج اس میں بالکل ہے. ایسے ہی ہے. چلیں گریٹ یعقوب صاحب تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اور کوئک پے ٹیم کو بھی تھینک یو سو مچ اور ان کو جو ہے وہ اس سکسیزفل وینچر کے لیے مبارکباد کہ اسی طریقے سے وہ ترقی کرتے رہیں. آمین ثم آمین. تھینک یو سو مچ. تو محمد یعقوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ چیف آپریٹنگ آفیسر اینڈ کمپنی سیکرٹری AKD انویسٹمنٹ مینجمنٹ. بہت مزیدار باتیں ان کے ساتھ ہوئیں. اوور آل اسٹاک مارکیٹ لوگوں کی انویسٹمنٹ میں جو رزسٹنس ہے ان کے مائنڈ سیٹ کے حوالے سے ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی آپ کو جاننے کا موقع ملا. اینڈ دی انفیئر ایڈوانٹیج اور مے بی دی ایڈوانٹیج آف بینگ اے میمن دیر. پروگرام کا سلسلہ ہماری ایپیسوڈ کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا. ہم بھی سیکھتے رہیں گے اور آپ کی ساتھ بھی ہمیں نالج شیئر کرتے رہیں گے. تو انشاءاللہ فن ٹیک ہب کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے گڈ بائے اینڈ خدا حافظ. Subscribe to our channel and press the bell icon.